बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाजरीन, मौजूद हैं आस्ताने आलिया हज़रत शाह कबूल औलिया पेशावर में, और मेरे साथ मौजूद हैं आस्ताने के सज्जादा नशीन सैयद मुजाहिद बिन सईद गिलानी साहब। आज चूँकि हज़रत शाह कबूल औलिया साहिब का 302वां उर्स है और इस हवाले से हम यहाँ हाज़िर हुए हैं शाह साहब की खिदमत में, और उनसे हज़रत शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के ख़िदमात, उनकी बरसग़ीर और बिलख़ुसूस पेशावर शहर में उनकी आमद के हवाले से उनसे जानते हैं। ये बताएं, जिस बुज़ुर्ग के आस्थाने पे हम बैठे हैं और जिसके आज उर्स मना रहे हैं अक़ीदतमंद, उनकी ज़रा तारीख़ बता दें। सऊदी अरब से फिर वो जब इस खित्ते में आए, कैसे आए, किस सन में आए, और फिर जहाँ उनकी जो तबलीगी खिदमात हैं वो ज़रा आप बता दें हमें। हज़रत सैयद शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह सरज़मीन मराकश में हज़रत सैयद अब्दुल्ला के यहाँ पैदा हुए। हज़रत सैयद अब्दुल्ला हज़रत सैयद शाइख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी से 18वीं नस्ल से हैं, और आप यानी हज़रत सैयद शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह बचपन से तसव्वुफ़ के साथ इनका लगाव था। इस हद तक इनका लगाव था कि ये इनको कहते थे कि मुझे आप छोड़ दें, कहीं जाने दें, मुझे लगता है मैंने कुछ करना है, या अल्लाह मुझसे कुछ करवाना चाहता है। उम्र छोटी थी, 10 साल 12 साल के अरसे से इन्होंने ये लय शुरू की। माँ से बात करते, बाप से बात करते, एक दूसरे से बात करते रहते थे, लेकिन वो समझते थे कि ये छोटा है, बच्चा है, चुप हो जाएगा। इनका ये सिलसिला लगा रहा, हत्ता कि कोई 18वें साल जब पहुँचे तो उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, तुमने अगर ये बात दिल में उठा ली है तो चलो, कहाँ जाओगे? कहते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ जाना है, बस मुझे जाने दें और इजाज़त दे दें। आपने, माँ बाप ने मिलकर इजाज़त दे दी, 2 जोड़े कपड़े दिए और कहा, चल पड़ो, जहाँ जाते हो जाओ। आप जब घर से निकले तो आपको पता था कि ये जो शहर जिसमें मैं रहता हूँ मराकश का, इसका नाम तंजा है, और तंजा जो है एक बंदरगाह है, मराकश की बहुत बड़ी मशहूर बंदरगाह है। अच्छा। आप यहाँ से चलते हैं और सीधा बंदरगाह में, तो आपको पता है कश्तियाँ खड़ी होती हैं, सीधा गए, और जब वहाँ पहुँचे तो एक कश्ती जो भी तैयार थी, इनको नहीं पता था कि इस कश्ती ने कहाँ जाना है। आप बैठ गए, उसमें सवार हो गए। वो कश्ती चलते चलते आप पहुंची ठट्ठा, जो इस वक्त मराकश से बरसग़ीर के सिंध के शहर ठट्ठा पहुंचे। सिंध के शहर ठट्ठा आ गए, और जाना था उस कश्ती ने आगे। ये ठट्ठा उनका एक रुकने की जगह थी। अच्छा। फिर उन्होंने आगे कश्ती ने आगे कलकत्ता जाना था, लेकिन जो समुद्री सफ़र होते हैं 20-20 दिन के कम से कम होते थे और हैं, तो ये रास्ते में रुकते भी हैं। सही। तो जब रुक गए थे, इन्होंने सोचा कि शायद यही सब कुछ है, सब लोग उतर गए, ये भी उतर गए। ये उतरे तो इन्होंने पूछा, ये कौन सी जगह है? जवाब मिला कि ये तो ठट्ठा का शहर है। क्या इस जगह में खसूसियत क्या है इस जगह की? ये तो औलिया कराम का शहर है, बुज़ुर्गान दीन का शहर है, सहाबा कराम का शहर है। शाह कबूल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, कोई जिंदा वली अगर यहाँ मिलता है तो बता दीजिए। उन्होंने कहा, जिंदा वली इस शहर में तो नहीं मिलेगा, यहाँ से सजावल जाएंगे, सजावल से आप ट्रैवल करके थोड़ा सा आगे जाएंगे, उसका नाम है जगह का झोंक शरीफ। झोंक शरीफ में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको एक पीर साहब मिलेंगे जिनका नाम है हज़रत शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह। ये चल पड़े, इन्होंने पैदल सफ़र किया, जाते जाते झोंक शरीफ पहुँच गए। झोंक शरीफ पहुँचे तो तकरीबन शाम ढलने वाली थी। पीर साहब से मुलाकात हुई। पीर साहब अल्लाह के वली थे, इन लोगों को अल्हाम होता है, इनकी ये करामात का हिस्सा होता है। उनके आ गए वो शाह कबूल, तो ये समझ गए कि मेरी जगह यही है, हाजिर हो सकता। उनके अच्छा, अब तुम अपनी नमाज पढ़ो, जाओ, तुम्हारी जगह तुम्हें ये बता देंगे, रेस्ट करो, थक गए होगे, फिर इशा की नमाज पढ़ना, लंगर करना, सुबह तुमने मेरे पास आना है। इसी तरह ही हुआ,
اور صبح ان کی جب ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں تمہارا ایک کام ہے یہاں پہ، تمہاری ایک ڈیوٹی ہے، تم نے پانی پلانا ہے لنگر میں جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کو، لنگر کے وقت ہاتھ میں تمہارے جگ ہو اور دوسرے ہاتھ میں گلاس ہو، اور تمہاری طرف اگر عقیدت مند مہمان کوئی دیکھتا ہے تو سمجھ جاؤ، انتظار مت کرو، پانی آ کے کر۔ چنانچہ انہوں نے 11 سال وہاں خدمت کی۔ میں اس کو ذرا مختصر کرتا ہوں، وہاں پہ بڑی باتیں کرامات ہیں جو میں ایڈٹ کر رہا ہوں۔ 11 سال بعد آپ کو بلایا پیر صاحب نے اور کہا کہ بس تمہارا یہاں کام ختم ہو گیا، اب تمہاری اسائنمنٹ یہ ہے کہ تم نے آگے جانا ہے، یہ میرا آسا لو اور روٹ میں بتاتا ہوں، جہاں یہ رک جائے وہاں تم نے بیٹھ جانا ہے، وہ تمہارا مستقل قیام گاہ ہوگا۔ اور کہا کہ تم نے یہاں سے ملتان جانا ہے، ملتان سے کشمیر جانا ہے، ہزارہ جانا ہے، اس طرف سے ہوتا ہوا پشاور سے ہوتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاں بھی آپ کا آسا رک جاتا ہے وہاں تم نے بھی رک جانا ہے۔ ایسا ہی ہوا، آپ کراچی کچھ عرصہ ٹھہرے، اور کراچی میں یہ ٹھہرے، لی مارکیٹ کے پاس ایک علاقہ ہے، اس کے جگہ کا نام ہے بہار قانونی اور چاکی واڑہ، اس کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پہ یہ ٹھہر گئے کچھ عرصہ۔ جو وہاں سیکھا تھا اس کی اشاعت کرتے رہے۔ وہاں سے چڑھتے ہیں تو آپ ملتان پہنچ جاتے ہیں۔ ملتان میں ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک جگہ ہے جس کا نام ہے گجر کھڈا، آج بھی اسی طرح ہی ہے۔ گجر کھڈا کے لوگ انہوں نے بہت خوش آمدید کہا۔ جب ماحول دیکھا تو آپ وہاں ٹھہرے، 6 مہینے کے قریب وہاں ٹھہرے، اور ویسے بھی وہ شہر اولیاء ہے، آپ گئے، زیارتیں کی، ممکن ہے آپ نے کچھ وہاں سے حاصل بھی کیا ہو۔ وہاں سے جب چلتے ہیں اپنا کام ختم کرنے کے بعد تو کشمیر آتے ہیں، کشمیر آتے ہیں مظفر آباد کی طرف، اور وہاں سے اوپر جا رہے ہیں، ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے ہٹیاں۔ ہٹیاں سے آگے جاتے ہیں تو ایک ندول جگہ آتی ہے، نہایت خوبصورت سپاٹ ہے وہ، آج بھی وہاں آپ رک جاتے ہیں، کوئی 1.5 سال کا عرصہ وہاں پہ قیام کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں۔ اور اس تبلیغ کے دوران کافی وہاں پہ جو لوگ اس وقت مسلمز نہیں تھے وہ بھی مسلمان ہوئے۔ آپ نے جب دیکھا کہ اب میرا کام ہو سکتا ہے، ایک بندے کو وہاں مقرر کیا خلیفہ، تو وہاں سے بھی چل دیے۔ وہاں سے جب چلتے ہیں تو چلتے چلتے ہزارہ انٹر ہوتے ہیں، اور ہزارہ میں جب انٹر ہوتے ہیں تو ہری پور کی سائڈ سے اب حسن عبدال آ رہے ہیں، تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے سرائے گدائی، ہری پور سے کوئی 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، حسن عبدال کی طرف۔ وہاں رک جاتے ہیں، رکتے ہی ہوئے کہ وہاں ان کو جنگل ایک نظر آیا اور پانی بہتا ہوا نظر آیا نیچے، ان کو یہ جگہ اچھی لگی۔ ہمیشہ اللہ کا ولی جو ہے یا نیک بندے جو ہوتے ہیں اللہ کے، ان کو سایہ چاہیے عبادت کے لیے، اور طہارت کے لیے ان کو پانی چاہیے بہتا ہوا۔ یہ دونوں چیزیں وہاں تھیں، آپ نے وہاں قیام کرنا شروع کیا۔ وہاں پہ ان کو ایک غار نظر آ گئی جس کی ٹوٹل جو قطر ہے وہ 4 فٹ، گول غار ہے 4 فٹ، پیچھے کوئی 5-6 فٹ ہے۔ آپ نے اس میں قیام کیا 12 سال، آپ نے صرف جو اور تازہ پانی جو بہتا تھا وہ اس کا استعمال کیا، اور کچھ بھی نہیں کھایا۔ آپ رات کو پانی بھرتے تھے مسجد میں، اور باقی سارا ٹائم آپ اندر رہتے تھے اس غار میں۔ اس دوران کچھ کرامات کا ظہور ہوا، وہ پھر ایک الگ چیپٹر شروع ہو جاتا ہے، میں ذرا وائنڈ اپ کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ یہاں پہ جب آپ کے 12 سال گزرے اور کچھ کرامات کا ظہور ہوا تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا، تو آپ نے سوچا کہ اب میں یہاں اپنی عبادت نہیں کر سکتا ہوں، خلل پڑ رہا ہے۔ یہاں سے چلتے ہیں تو پشاور کی طرف چلتے ہیں حسن عبدال سے، اور جب پشاور کی طرف چلتے ہیں تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے گوندل سے آگے مانسر۔ مانسر کو آج کل مانسر کیمپ بھی کہتے ہیں، وہاں پہ آرمی بریگیڈز بھی ہیں، تو وہاں آپ نے قیام کر لیا مانسر میں۔ مانسر میں انہوں نے تقریباً 18-19 مہینے قیام کیا۔ وہاں بھی ایک ہندو تو کافی تھے، لیکن ایک اچھا خاصا متمول گھرانے کا ہندو تھا، اس نے اجازت ایک دن چاہی اور کہا کہ جی میں کافی دنوں سے آ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گاؤں کے کچھ لوگ بھی لے کے آ جاؤں، ہمارے بہت سارے گاؤں ہیں،
میں ہر جگہ سے کچھ لوگ چنتا ہوں اور لاتا ہوں آپ کے پاس تاکہ وہ کلمہ پڑھ لیں. اچھا چنانچہ ایسے ہی ہوتا ہے, وہ اپنے ساتھ, وہ ہندو جو ہے اپنے ساتھ بندے لے آتا ہے اچھا اور وہ آ کے کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان ہو جاتے ہیں. آپ نے اس کا نام جو ہے دیوان چند, اس کا اپنا نام تھا, داتا دیوان رکھ لیا. اور اس علاقے کی چھچ کا جتنا علاقہ ہے, چھچ میں 86 گاؤں ہیں تقریباً, اس علاقے میں جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں جوک در جوک آئے, مسلمان بھی تھے اور جو نان مسلم بھی تھے. انہوں نے مل جل کر اس تحریک کو آگے چلایا کلمہ پڑھو مسلمان اور ہو گئے. آپ نے ان کے حوالے وہ علاقہ کیا خلافت کے لیے کہ تم نے آگے تشہیر کرنی ہے, مجھے رپورٹ کرنی ہوگی. آپ چلتے ہیں آگے اور چلتے چلتے یہاں پہنچ جاتے ہیں, پشاور پہنچتے ہیں. اس جگہ پہنچ جاتے ہیں. جب یہاں پہنچتے ہیں تو آسا جو ہے جب اس کو کھڑا کرتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا تھا, جس طرح انہوں نے کوئی اسپیسیفکیشن دی تھیں, کھڑا ہو گیا. اچھا آپ سمجھ گئے کہ یہی وہ جگہ ہے. یہاں آپ نے سب سے پہلے ایک جگہ دیکھی, ایک پلاٹ سا, یہ سارا علاقہ خالی تھا. آپ نے وہاں پہ ایک کمرہ تعمیر کیا اور اس کمرے میں آپ دن رات بیٹھتے تھے, عبادت کرتے تھے. ابھی وہ اسی طرح ہی ہے جگہ. اور یہاں پہ ان کی پھر اور قسم کی ذرا جس کو کہتے ہیں ایکسٹینسو قسم کی کرامات ظہور ہوتی ہیں. ایک ادب کرامت بتا دیتا ہوں, ضرور کیونکہ یہ نئے نئے آئے تھے یہاں پہ. ہاں بالکل. تو جب پیغمبر بھی نئے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی کچھ بتاؤ تو صحیح, ہم کیسے مانیں گے تم پیغمبر ہو. تو اسی طرح ہی یہاں بھی ایک دن بیٹھے ہوئے تھے سردی میں, تو ایک بندے کو کہتے ہیں ملنگ کو کہ جاؤ میرے لیے کوئی آگ کا انتظام کرو, کوئی کوئلے ویلے جلاؤ, آگ جلاؤ, اس سردی میں کیا کریں گے ہم. ہوتا ہے یوں ہے کہ وہ بندہ جاتا ہے اور قریب ہی ایک جگہ اس نے دیکھی آگ جل رہی تھی, وہاں پہنچ گیا. جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں اس کے پاس ایک ٹین لے کے گیا تھا, وہاں پہ دیگیں پک رہی تھیں, شادی کا اہتمام تھا, اور اٹھا لیا اس نے, تھوڑی سی آگ اٹھائی. آگ اٹھانے کے بعد اچھا اس نے اپنا ہاتھ لیا اور واپس آنے لگا کہ وہاں پہ جو دیگیں پکانے والا تھا اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, یہ کیا کرتے ہو, آگ کیوں اٹھاتے ہو یہاں سے. اس کے پیر صاحب نے آگ مانگی ہے, سردی ہے, اسے کہہ رکھو یہاں پہ. پلٹا دیا اور اس کو ٹین دیا کہ جاؤ یہاں سے, اور بلکہ اس کو یہاں پہ ایک تھپڑ بھی رسید کیا. وہ آ گیا یہاں پہ. جب پہنچتا ہے تو شاہ قبول علیہ فرماتے ہیں کہ لائیو نہیں آگ. سرکار میں کیا آگ کیا لاتا, میں نے تو اٹھائی ہے. وہاں ایک شادی ہو رہی تھی اور دیگیں پک رہی ہیں ساری, اور دیگیں ساری پک رہی ہیں, اور میں جب اٹھانے لگا اور چلنے لگا تو اس نے لے کے تھپڑ بھی مار دیا مجھے منع کیا, منع بھی کر دیا. اچھا وہاں ہو کیا رہا تھا, سرکار شادی تھی وہاں پہ, اور مجھے لگتا ہی ہے کہ بارات کی شادی تھی. اچھا وہاں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, دسترخوان پڑ گئے ہیں, آس پاس آمنے سامنے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیگی نے ڈھکن اٹھایا پہلی دیگ کا, تو چاول جتنے تھے وہ ہل رہے تھے. یہ غور سے دیکھتا ہے تو اس نے چاول کو اوپر سے ادھر ادھر کیا, پھر دیکھتا ہے پھر بھی ہل رہے تھے. تو اس نے کہا یہ کیا چکر, جب سارا دیکھتا ہے کہ چاول تو سارے ہل رہے ہیں, کیڑے بنے ہوئے ہیں یہ تو. اس نے دوسری دیگ اٹھائی, اس کا ڈھکنا کھولا, وہ بھی چاول کیڑے بنے ہوئے تھے اور زندہ کیڑے. وہ گیا مالک کے پاس, اور دیکھو یہ کیا ہو گیا. اس نے کہا تم ہی میری شادیاں بھی اور تم ہی میرے پروگرام بھی کرتے ہو, تو مجھے کیا پتہ کہ یہ کیا ہوا. اور دوسری دیکھ دیکھو, تیسری والی, اس میں بھی یہ حال تھا. اس نے کہا چاول غلط لائے ہو, یہ مسئلہ یہ ہوا ہے, مجھے بتاؤ. کہتے ہیں چاول تو ٹھیک ہے سرکار میرے مالک, بات یہ ہے کہ یہاں ایک ملنگ آیا تھا, میں نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے, شاید یہ کچھ اس نے آہت دی ہے یا کیا ہوا. وہ کہتے چلو میرے ساتھ. اب کس طرف گئی ہے, جی اس طرف گئی ہے. آتے آتے پہنچ گئی یہاں. شاہ قبول اولیاء کو دیکھتے ہی کہا کہ سرکار ہمیں معاف کر دیں. اولیاء کرام جو ہیں وہ سزائیں دینے کے لیے نہیں ہوتے, یہ معاف کرنے کے لیے ہوتے ہیں, لیکن درس ضرور دیتے ہیں, بالکل سمجھانے کے لیے کہ آئندہ ایسا نہ ہو. صحیح. تو انہوں نے کہا دیکھو میں نے اس کو آگ کے لیے بھیجا, تمہارا کیا جاتا تھا. انہوں نے کہا سرکار مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے,
معاملہ یہ ہے کہ اب میری بیٹی کی بارات کے لیے جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اور میں ان کے رکھنے کے لیے کچھ میرے پاس نہیں ہے، سب کیڑے بنے۔ آپ نے قمیض تھوڑی سی کھولی، کہا دیکھو تم نے اس کو تھپڑ بھی مارا ہے، نشان بھی بتایا کہ یہ تھپڑ مجھے لگا ہوا ہے، جاؤ اور آئندہ پھر ایسی حرکت نہ کرنا۔ وہ واپس گیا اور وہ دیکھتا تھا کہ ڈھکنا اٹھاتا ہے، وہی کیڑے دوبارہ چاول بنے ہوئے تھے۔ آج تک، اس وقت تک اس علاقے میں نہ ساتھ ہی ہے، کوئی شادی ہو یا کوئی چھوٹا سا پروگرام بھی ہو، ایک دیگ بھی اگر پکتی ہے نا تو وہ لوگ ایک ڈش بنا کے ضرور یہاں بھیجتے ہیں اس وقت تک۔ اس بات کو بڑا عرصہ ہو گیا۔ تو یہ اولیاء کرام کی کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ یقیناً ان کے کرامات، اگر وہ کرامات نہ کریں تو لوگ مانے بھی نہیں اور آنے بھی ان کا، اور جب وہ آئیں گے نہیں، مانیں گے نہیں تو ان کی اشاعت کیسی ہوگی؟ صحیح یقیناً، تو اللہ تعالیٰ نے کرامات کو کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے، صحیح، اور تصوف جو ہے وہ ہمیشہ پیار سے، محبت سے پھیلتا ہے، بالکل، یکجہتی کا، محبت کا، امن کا پیغام اور پیغام دیتا ہے۔ تو ہمارے اولیاء کرام نے بھی یہی سلسلہ اپنایا۔ آج ہم جو اکٹھے ہوئے عرس شریف پہ، تو ہم نے بھی اس وقت بھی ہم جو کرتے ہیں 3 دن صبح و شام اللہ تعالیٰ کی عبادت، ختم قرآن پاک، ختم غوثیہ، نعت خوانی، درود و سلام، تقاریر کا مطلب یہ جو اشاعت اسلام کے سلسلے یہی ہوتے ہیں۔ صحیح، اور اکثر رات کے بعد 9-10 بجے کے بعد محفل سما بھی ہوتی ہے، اور تا صبح محفل سما ہوتی ہے اور دعا ہوتی ہے بعد میں۔ یہ ہوتا ہے ہمارے عرس شریف کا سارا پروگرام، اور اس کی یہ ساری وجوہات بالکل کہ یہ ہوتا کیوں ہے، اور اولیاء کرام میں سے ہمارے شاہ قبول رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے تشریف لائے، کہاں آ کے رکے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت شاہ قبول اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 2 عقیدت مند جو کہ یہاں اس وقت مزار شریف میں موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی محترم، آپ بتائیں، یہ حضرت شاہ قبول اولیاء کا وہ عرس مبارک ہے، آپ لوگ یہاں آتے ہیں، آپ تو خیر مقامی ہیں، دور دراز سے عقیدت مند یہاں پہ، یہاں آ کے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں کا خدمت گار ہوں، خان گل میرا نام ہے جی۔ تقریباً مجھے یہاں پہ 55 سال ہو گئے ہیں خدمت کرتے ہوئے جی۔ یہاں پہ جو لوگ عقیدت مند آتے ہیں مانسار کیمپ سے، ملتان سے، کراچی سے، سندھ سے، انہوں نے اس میں ایسے کمالات دیکھے ہیں کہ جو وہ چل کر خود بخود آ رہے ہیں یہاں پہ، اور میں نے خود ان میں ایسے کمالات دیکھے ہیں اپنی عمر میں، جو کچھ ان لوگوں سے دیکھے وہ میرا خیال میں مجھے اور کہیں سے کچھ نہیں ملا ہے۔ ان میں بہت اثرات ہیں، اور جو بھی آیا ہے، جو بھی جس نے اپنی دلی تمنا خواہش کی ہے، دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ان کی خیرات اللہ تعالیٰ نے دیا، نوازا ہوا ہے۔ جی محترم، آپ کچھ بتائیں کہ یہ جو بزرگ ہیں، ظاہری جو تصوف کا سلسلہ ہے، اور یہ سارے جو آج جا کے ملتے ہیں مولا علی سے ملتے ہیں، جو تصوف کے سارے سلسلے، تو یہ بھی بزرگ ہیں، وہی سلسلہ ہے، یہاں پہ ہیں، لوگ آتے ہیں، آپ کی کیا فیلنگز ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا ملک منظور نام ہے، اور ہم بھی عقیدت مند ہیں جی۔ یہاں پر ہم بھی سینکڑوں سال ہو گئے، ہمارے بابا وجہ بھی آتے تھے، ہم بھی آتے ہیں، اور دنیا آتی ہے۔ 400 سال ہو گئے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ یہ اولیاء کرام جو ہے کرامتیں بھی بتاتے ہیں، اور نیک لوگ ہیں، یہ اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس جو بھی آئے نا اولیاء کرام کے پاس، تو ان کو قرب حاصل ہوتا ہے، ان کو معرفت حاصل ہوتی ہے، اور وہ جو ہے تو اللہ کی یاد میں گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا عشق یہ لوگ دیتے ہیں، اللہ کی محبت یہ لوگ دیتے ہیں، اور پھر جو بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ ان کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں، ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، ان کی زبان میں بن جاتا ہوں۔ یہ چلتے پھرتے ہیں یہ ہیں، لیکن یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ میں کرتا ہوں۔ تو یہ جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں مخلوق خدا کو دیواتے ہیں، اللہ سے لے کے مخلوق خدا کو دیتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کرام جو ہے صدیوں تک، قیامت تک قائم و دائم رہیں گے، اور ان سے فیض حاصل کرتے جائیں گے۔ جو عقیدت مند آئیں گے، صحیح عقیدہ لے کے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، ہر ایک کو نوازتا ہے۔ جی ہاں، یقیناً جو تصوف کے سلسلے کے جو بزرگان دین ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، ان سے فیض یابی کا سلسلہ شروع سے جاری ہے، اور اب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جب تک یہ رہتی دنیا ہے، جب تک یہ دنیا قائم ہے، یہاں سے عقیدت مند آئیں گے اور ان کے معرفت اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجتوں کی مراد پالیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔